अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहवी तरकीब सूरतुल फातिहा की। तो तरकीब करने से पहले हमें ये डिसाइड करना होता है कि हमारे पास जो मुकम्मल एक इबारत है जिसकी हमने नहवी तरकीब करनी है, उसका हमने कितना हिस्सा लेना है। जैसे अगर हम सूरतुल फातिहा को पढ़ें अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन, यहाँ तक जब हम पढ़ते हैं तो उसके बाद आता है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो इय्याका नअबुदु में इय्याका से पता चल रहा है कि एक नई बात शुरू हो गई, नया जुमला शुरू हुआ, तो हम उससे पहले वाले जुमले को पहले अपनी नहवी तरकीब में शामिल कर लेंगे, जैसे कि ये आपके सामने स्क्रीन पे लिखा हुआ है। तरकीब करने से पहले इसमें जितने भी कलिमात आ रहे हैं उसको एक दफ़ा गौर कर लें, कितने इसमें इस्म हैं, कितने फ़ेल हैं, कितने हर्फ हैं, और ये भी देख लें कि कौन से इस्म मारिफ़ा हैं, कौन से नकरा हैं। जैसे मिसाल के तौर पे अल्हम्दु, ये इसमें मारिफ़ा है, मुअर्रफ़ बिल लाम है और मरफ़ू है। इसी तरीके से ये जो लाम है, ये लाम जारा है, और लफ्ज़ अल्लाह इसमें जलालत, ये देख लीजिए, ये मारिफ़ा है, मजरूर है, रब नकरा है, मजरूर है, अल आलमीना मजरूर है और मुअर्रफ़ बिल लाम है, मारिफ़ा है। इसी तरह अर्रहमान मारिफ़ा, ये मारिफ़ा मालिक नकरा, और यौम के बारे में अभी आप इसको यूँ ही कह दें कि नकरा, बताता हूँ इसके बारे में। और अद्दीन तो मुअर्रफ़ बिल लाम होने की वजह से मारिफ़ा है। अब चूँकि तरकीब में आप लोग पहले भी कर चुके हैं, लिहाज़ा ज़्यादा बुनियादी बातें इस लेसन में नहीं हो पाएँगी। बस जैसे आपको पता है कि अल्हम्दु ये इब्तिदा में आ रहा है एक बात, और दूसरी बात ये कि हालत रफ़ा में है, इसको हम मुब्तदा बनाएँगे, और आपको पता है कि हम इसको मुब्तदा ही बनाएँगे, तो हमने यहाँ पे इसको मुब्तदा लिख दिया है। उसके बाद हम देखते हैं कि ये लाम जार रहा है, तो उसको आप लिख देंगे कि ये जार है, शॉर्ट तरकीब लिखते हैं। और उसके बाद जब इसको जार करा, तो जार करने के बाद पता ये चला कि आगे कोई ना कोई मजरूर होना चाहिए। तो बज़ाहिर ऐसा लगता है कि लफ्ज़ अल्लाह जो है, ये इसमें जलालत, और ये दिख भी रहा है कि ये लफ्ज़ मजरूर है, तो इसको मजरूर बना देना चाहिए। तो फिर ये जार अपने मजरूर से मिल जाएगा। लेकिन मामला कुछ इस तरह से है कि बात यहाँ पे ख़त्म नहीं हुई है, बल्कि इसके बाद रब भी आ रहा है, और रब पे भी बात ख़त्म नहीं, बल्कि रब नकरा है, अल आलमीन ये मारिफ़ा है, और नकरा प्लस मारिफ़ा इज़ इक्वल टू मुरक्कब इज़ाफ़ी, ये वाला फ़ार्मूला यहाँ पे लगता है, और इसमें मुदाफ़ और मुदाफ़ इलैह बन बन सकते हैं ये। तो लिहाज़ा अब जब जितनी चीज़ें आगे बनती चली जाएँगी, उससे पहले हम ये डिसाइड कर ही नहीं पाएँगे कि हमारा जार के बाद आने वाला जो मजरूर है, वो कितना लंबा चलेगा, वो कहाँ तक जाकर रुकेगा। तो लिहाज़ा इसको पहले जो-जो चीज़ें जो कुछ-कुछ अगर बन रही हैं मिसाल के तौर पे, उनको पहले बना लें। जैसे मैं आपको बताता हूँ, मैं सबसे पहले जो लफ़्ज़ अल्लाह इसमें जलालत को यहाँ पे अगर अभी फ़िलहाल रहने दूँ, और मैं सिर्फ़ इसको बता दूँ कि ये रब जो है ये मुदाफ़ है, और ये जो अल आलमीन है, ये मुदाफ़ इलैह है। तो मुदाफ़ अपने मुदाफ़ इलैह से मिलकर क्या बनता है? वो मुरक्कब इज़ाफ़ी होता है, उसको मुरक्कब इज़ाफ़ी यहाँ पे बना देते हैं, ठीक है? अब ये एक मुरक्कब इज़ाफ़ी यहाँ पर बन गया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये मुरक्कब इज़ाफ़ी है, तो अब माक़बल से इसका क्या ताल्लुक़ हो सकता है? तो देखिए, माक़बल से इसका ये ताल्लुक़ जो हमें नज़र आ रहा है, और वो ये आ रहा है कि लफ़्ज़ अल्लाह इसमें जलालत अब बन बन रहा है मौसूफ़। तो अगर लफ़्ज़ अल्लाह इसमें जलालत मौसूफ़ है, तो उसके बाद इसने बनना है सिफ़त, तो मैंने उसको सिफ़त बना दिया। तो अब अच्छा, चूँकि अभी हमारा मजरूर मुकम्मल नहीं हुआ है, मजरूर अभी भी मुकम्मल नहीं हुआ है। हाँ, हम ये कह सकते थे कि ये जो हमारा मौसूफ़ है और ये सिफ़त है, ये मौसूफ़ अपने सिफ़त से मिलकर मुरक्कब तौसीफ़ी बनता बन जाना चाहिए। लेकिन इससे पहले कि हम इसको मुरक्कब तौसीफ़ी बना दें, हमें नज़र आ रहा है कि इसके बाद फिर एक मारिफ़ा आ रहा है। अब जब मारिफ़ा आ रहा है, मारिफ़ा प्लस मारिफ़ा वाला फ़ॉर्मूला लग रहा है, तो इसका मतलब ये होता है कि अब इसने भी सिफ़त बनना है। अगर इसने अर्रहमान ने सिफ़त बनना है, तो फिर अर्रहीम का क्या होगा? तो फिर अर्रहीम ने भी सिफ़त बनना है। तो हमने क्या किया? हमने अर्रहमान को भी सिफ़त बनाया। ये सिफ़त किसकी बन रही है? मौसूफ़ की, और मौसूफ़ क्या है? वो है इसमें जलालत। तो इसमें जलालत की एक सिफ़त तो ये बन गई थी, रब्बिल आलमीन, और जो दूसरी सिफ़त आई है, वह है अर्रहमान। तो फिर अर्रहीम ये भी सिफ़त बनने की सलाहियत रखता है, तो लिहाज़ा इसको भी हमने सिफ़त बना दिया।
اب یہ تو صفت 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 یہ کیا ہوا، اس کو ہم یوں قرار دیتے ہیں کہ اس کو ہم کہہ دیتے ہیں یہ پہلی صفت ہے اول، اور یہ لفظ اللہ کی دوسری صفت ہے تو دوسری کو کہتے ہیں ثانی، اور یہ تیسری ہے تو اس کو کہتے ہیں ثالث۔ تو کیا بات یہاں پہ ہو گئی؟ اگر یہاں پر بات ہو گئی ہوتی تو ہم یوں کرتے کہ پھر ہم ان سب کو ملا کر مرکب توصیفی بناتے اور اس مرکب توصیفی کو اس جار کے لیے مجرور بنا دیتے، لیکن معاملہ یہ پیش آیا کہ آگے آ رہا ہے مالکی یوم الدین۔ تو مالکی یوم الدین کے اندر اگر ہم مالکی کو دیکھیں تو ہمیں یہ پتہ چلے گا، بلکہ مالکی سے بھی پہلے اگر ہم یوم الدین کو دیکھیں تو ہمیں پتہ لگا یہ یوم جو ہے یہ مضاف ہے، اور یہ الدین جو ہے مضاف الیہ ہے، یہ مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی بن رہا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ لیکن معاملہ یہ ہوا کہ یہ والا جو مرکب اضافی ہے اس سے پہلے ایک نکرہ داخل ہو گیا ہے، تو ایسی صورت میں ہوتا کیا ہے پتہ ہے؟ وہ ہوتا یہ ہے کہ ہم پہلے آپ اس کو بنائیں، پہلے مضاف، اس کو آپ بنائیں مضاف، اور پھر یہ جو یوم ہے یہ آپ کا اس مالکی کے لیے مضاف الیہ بن جائے گا، تو اس کو آپ بنا دیں مضاف الیہ۔ اب یہ یوم جو ہے جب یہ مضاف الیہ بنا ہے مالکی کے لیے، لیکن یہ آگے اپنے ماں باپ کے لیے یہ مضاف بن رہا ہے، تو ہم نے اس کو مضاف کر دیا۔ یہاں تک بات سمجھ میں آئی؟ جب یہ مضاف ہوا کس کے لیے مضاف ہوا؟ تو اس کے لیے، تو اس کو مضاف الیہ کر دیں، یہ ہو گیا مضاف الیہ۔ اب ایک یہ مضاف اور یہ مضاف الیہ مضاف اور یہ مضاف، یہ سب مل کر کیا بننے چاہیے؟ یہ مرکب اضافی بننے چاہیے۔ لہذا ایک ہمارے پاس مرکب آ گیا ہے جو کہ مرکب اضافی ہے۔ اب یہ مرکب اضافی یہ اسی حکم میں آ رہا ہے، تو یہ بن رہا ہے لفظ اللہ کی صفت۔ تو لفظ اللہ کی تو پہلے بھی صفت آ چکی تھی، تو ایک آئی تھی اول، ایک ثانی آئی تھی، ایک ثالث آئی تھی، تو یہ کون سی ہونی چاہیے پھر؟ یہ رابع ہو گئی۔ ہاں اب یہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ والا موصوف اپنی صفت اول، صفت ثانی، اور صفت ثالث اور صفت رابع، ان سب سے مل کر یہ کیا بنے گا؟ مرکب اضافی، تو سوری مرکب توصیفی۔ تو جب اتنا پورشن مرکب توصیفی بنا ہے، کتنا پورشن؟ یہاں سے لے کر یہاں تک کا، یہ دیکھیں مرکب توصیفی بنا ہے، یہاں سے لے کر یہاں تک کا یہ بن گیا پورا مرکب توصیفی، اور یہاں سے لے کر یہاں تک سے پہلے کیا تھا؟ یعنی اب اس مرکب توصیفی ہو کر کیا بنے گا؟ یہ ہو کر جو بنے گا یہ اپنے پہلے والے کے لیے کچھ بنے گا، اور اس سے پہلے آ رہا ہے لام جارہ، تو لہذا لام جارہ اس پوری عبارت کے اوپر داخل ہو کر مرکب توصیفی بن جائے گا مجرور اس لام کا، ٹھیک ہے؟ اب یہ جار ہے اور یہ ہے مجرور، تو آپ کو پتا ہے کہ جار اپنے مجرور سے مل کر بذات خود تو کچھ بنتا نہیں ہے، بلکہ یہ عبارت میں اپنے سے پہلے کسی فعل یا شبہ فعل کے متعلق ہوتا ہے۔ تو دیکھیے اس لام سے پہلے جو عبارت ہے اس میں تو کوئی نہ تو فعل ہے نہ شبہ فعل ہے، الحمد ہے، تو ایسی صورت میں کیا کیا جاتا ہے؟ ہم محذوف مان لیتے ہیں۔ محذوف ہم یہاں پہ مان سکتے ہیں واجبن، کہ الحمد واجبن، مختصن، اور سب سے آسان جو ہمارا جو طریقہ ہوتا ہے وہ ہم ثابتن لے لیتے ہیں، یہ بھی بات آپ کو پتہ ہے، تو ہم نے یہاں پہ ثابتن کو مان لیا کہ یہ محذوف ہے۔ اب ثابتن ہوتا کیا ہے؟ ویسے آپ کو پتہ ہے کہ ثابتن یہ کس کا وزن ہے؟ یہ اس میں فاعل کا وزن ہے، تو ہم یہاں پر اس کو یوں لکھ سکتے ہیں کہ ثابتن محذوف تھا، ٹھیک ہے؟ یہ ہے اسم فاعل، اور اس اسم فاعل کے اندر ہوا ضمیر مستتر ہے جو کہ اس کا ہے فاعل۔ تو اب دیکھیے آپ کہ ثابتن ایک شبہ فعل ہے، اسم فاعل ہے، تو یہ والا ہمارا جار اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہو سکتا ہے، متعلق ہو گیا، کس کے متعلق ہو گیا؟ میں جو ترکیب اس طرح سے شارٹ ورڈ لکھ رہا ہوں، آپ اس طرح سے لکھیں گے، یہاں پر جو آپ نے یہ متعلق لکھا ہے میں نے، آپ اس کو اس طرح سے لکھیں گے کہ ثابتن محذوف اسم فاعل کے متعلق ہو گیا۔ اچھا اب یہ جو ثابتن ہے یہ اپنے اس متعلق سے مل کر، یعنی یہ حصہ اور یہ حصہ، یہ پورا اور یہ اپنے یہ جو ہے یہ اپنے متعلق سے مل کر یہ کیا بنے گا؟ یہ کیا بنتا ہے عموماً؟ یہ بنتا ہے شبہ جملہ اسمیہ، ٹھیک ہے؟ اچھا شبہ جملہ اسمیہ
ہو کر کیا بنے گا؟ یہ بن جائے گا خبر۔ ایک بات سمجھ میں آئی؟ دیکھیے اب ہمارے پاس آ رہا ہے ایک مبتدا اور یہ ہمارے پاس آ رہی ہے خبر، ٹھیک ہے؟ تو مبتدا اپنی خبر سے مل کر کیا بنے گا؟ جملہ اسمیہ خبریہ۔ آپ یوں لکھیے یہاں پر، اگر یوں لکھنا چاہیں کہ مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا، جو بھی جس طرح آپ لکھ سکتے ہیں آپ اس طرح لکھیں، میں نے تو آپ کو یہاں شو کروا دیا کہ کون کون سی چیز کس سے مل کر کیا بن رہی ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ اس کا ترجمہ کرنا ہے، تو ترجمہ کرنے کے لیے ہم یہ کرتے ہیں، جو طریقہ ہمارے پاس ہے وہ یہ کرتے ہیں کہ جو ہمارے ورڈس ہیں جتنے بھی ہے، ان کا انڈیویجولی انفرادی طور پہ ہر ورڈ کا ایک ایک اردو ورڈ اس کا متبادل ہم یہاں پر لے آتے ہیں۔ تو ہم نے آپ کو دکھایا ہے کہ الحمد کا مطلب ہے تمام، ہم ثابتن کا مطلب کوئی ثابتن کا مطلب ثابتن، اور ثابتن لینے کا فائدہ کیا ہوا؟ اگر واجبن لیا ہوتا تو ترجمے میں لکھنا پڑتا کہ واجب ہے، مختص ہے، مختصن لیا ہوتا اگر، تو اب ثابتن لیا ہے نا تو فائدہ ضروری نہیں ہے۔ اچھا لام، اس کا مطلب ہوتا ہے لیے، لفظ اللہ کا مطلب اللہ، رب کا مطلب رب، عالمین کا مطلب تمام جہان، رحمان کا مطلب رحمان، رحیم کا وہی مطلب رحیم، مالک کا مطلب مالک، یوم کا مطلب دن، اور الدین کا مطلب ہو گیا جزا۔ اب دیکھیے ہم نے جو ترکیب کی ہے یہ ترکیب ہماری درست ہے یا نہیں ہے، اس کو ہم نے پروف کس طرح سے کرنا ہوتا ہے وہ میں آپ کو یہاں پہ بتاتا ہوں نیچے کر کے۔ دیکھیے اگر میں ان تمام الفاظ کو الگ سے لکھوں اپنے پاس، تو کچھ وہ اس طرح کی سیکوینس آئے گی جو کہ بڑی بے ترتیب قسم کی سیکوینس ہوگی۔ باٹم پہ آپ دیکھیے گا، آپ کو نظر آ رہا ہوگا جیسے اوپر لکھا ہے ویسے میں نے تمام ہم لیے اللہ رب تمام جہان رحمان رحیم مالک دین جزا۔ بات یہ ہوگی، بات دراصل یہ ہے کہ آپ کو پہلے تو یہ پتا ہونا چاہیے کہ جب جملہ اسمیہ ہوتا ہے تو اس میں سب سے پہلے مبتدا کا ترجمہ کرتے ہیں، پھر خبر کا ترجمہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اگر میں مبتدا کا پہلے ترجمہ کرتا ہوں تو میں نے یہاں پہ کر دیا ہے تمام حمد تمام تعریفیں۔ اب مجھے کرنا ہے خبر کا ترجمہ، تو خبر کا ترجمہ اگر میں کرنے جاتا ہوں تو خبر تو اتنی بڑی ہے، یہ ساری خبر ہے، یعنی ہماری خبر یہ تو ساری خبر ہے، اتنی بڑی خبر ہے یہ ہماری، تو لہذا خبر سے پہلے ترکیب کہتی ہے کہ یہ جار اپنے مجرور سے ملا تھا، تو اس میں کوئی لیے والا کانسیپٹ آ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ جار اپنے مجرور سے ملنے سے پہلے بھی کچھ ہوا تھا، اور وہ یہ ہوا تھا کہ ایک موصوف تھا اور اس کی 4 صفات تھی، تو اس کا مطلب ہے کہ سب سے پہلے ہم نے موصوف صفت کا ترجمہ کرنا چاہیے۔ اگر ہم موصوف صفت کا ترجمہ کرنے کے لیے جاتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پہلی جو صفت تھی اس موصوف صفت میں، جو پہلی صفت تھی وہ تو ایک مضاف اور مضاف الیہ کو مل کر مرکب اضافی ہونے کے بعد بنی تھی، تو اس کا مطلب ہے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ پہلے ہمیں مضاف الیہ کا ترجمہ کرنا ہے، مضاف اور مضاف الیہ کا ترجمہ کرنے کا طریقہ سیکھنا پڑے گا، اور وہ یہ ہوتا ہے اس کا الٹا ترجمہ کیا جاتا ہے، پہلے مضاف الیہ کا پھر مضاف کا کرتے ہیں اور بیچ میں کا کی کے لگاتے ہیں۔ اب سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو ہماری ترکیب صحیح ثابت ہوگی اگر ہم یہ کہتے ہیں نا رب کا مطلب رب، عالمین کا مطلب عالمین، الٹا ترجمہ کریں عالمین کا رب، کیا یہ بات درست ہے؟ تو ہاں یہ بات تو درست ہے، تو اس کا مطلب ہے ہمارا اس کو مضاف الیہ بنانا درست ثابت ہوا ہے، ایک بات۔ اچھا اب اس کو اس انداز میں یہاں پہ ترجمہ آپ کو نیچے لکھ کے دکھاتا ہوں، اور بالکل وہ والی بات جو ہے جو ابھی میں نے آپ کو مرکب اضافی والی بات بتائی ہے کہ اگر میں صفتوں کا ترجمہ 1 بائی 1 کرنے لگوں تو میں ایک بات اور بتا دوں کہ اس کا ترجمہ کرنے کا یہ بھی طریقہ ہوتا ہے کہ تمام صفات کو اردو میں کوما 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 لگا کے لکھتے چلے جائیں، اور دوسرا جو طریقہ میں اختیار کروں گا وہ بھی ابھی یہاں پہ آپ کو دکھا دوں گا میں۔ دیکھیے اگر میں اس طرح صفتوں کا ترجمہ کر دوں گا تو ایک میرے پاس صفت رابع جو چوتھی والی آ رہی تھی، تو دراصل وہ تو ایک کمپلیکس مرکب اضافی تھا، یعنی وہ اس میں پہلے ایک مضاف الیہ تھے، پھر وہ اس کے اوپر ایک مضاف داخل ہوا تھا، تو لہٰذا اس کو پہلے اینالائز یہیں پہ کر لینا چاہیے کہ اگر ہم یوم اندر سے کریں گے، کیونکہ اگر ہم اس کو پہلے لے کر آئیں گے نا تو اندر بھی تو ایک چیز ہوئی ہوئی ہے، تو جو پہلے اندر ہوئی ہوئی ہے اس کی انجینئرنگ کرنا پہلے ضروری ہے، یوم الدین کرنا پڑے گا۔ یوم الدین اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ مضاف ہے، یہ مضاف ہے یوم، اور الدین اس کا مضاف الیہ ہے، تو دیکھیے کہ اس کا وہی کا کی کے لگائیں گے،
जजा का दिन होता है, जजा का दिन, हाँ होता है जजा का दिन, तो ये तर्जमा ठीक है। फिर अगर इतना हिस्सा मुदाफ हो मालिक की तरफ, तो फिर जजा का दिन का मालिक, का तो लगाना है ना बीच में, का की के लगाना है, तो जजा का दिन का मालिक। तो इसको प्रॉपर जब उर्दू में लेकर आएंगे तो कहा जाएगा कि जजा के दिन का मालिक। तो ये जजा के दिन का मालिक ये साबित कर रहा है हमारे मुरक्कब इजाफी के दुरुस्त होने को। अब जब ये अंदर से सही हो गया, अब हम सिफतों को तरतीब वार लिखना शुरू करेंगे। देखें किस तरह से हम लिखेंगे। मुब्तदा का तर्जुमा हमने यहाँ पे लिख दिया, तमाम हम्द और लफ्ज़ अल्लाह। अब हम शुरू कर रहे हैं मौसूफ सिफत। अल्लाह जार, जो लामे जार रहा है, ये हो गया हमारा लामे जारा का और मौसूफ का। अब सिफतें जब आएंगी तो सबसे पहली सिफत आएगी तमाम जहानों का रब या के रब, सही ना। तो तमाम हम अल्लाह के लिए, और फिर जब सिफत आएगी तो मैं यहां पर लगाऊंगा जो। ये भी एक इसका तरीका होता है, जो। अब देखें, तमाम जहानों का रब है। अभी है नहीं लिख रहा क्योंकि जुमला है इस्मिया, खबरिया पूरा नहीं हुआ। अब दूसरी सिफत आएगी दो, जो तमाम जहानों का रब, और सिफत सानी क्या है, रहमान। सिफत सालिस क्या है, रहीम। और आखिरी सिफत क्या है, जजा के दिन का मालिक, अभी बताया था। जजा के दिन का मालिक, यहां तक तो हम यहां तक चले गए, इधर तक आखिरी वर्ड तक चले गए। जब आखिरी वर्ड तक चले गए तो एंड क्या करना है, एंड ये करना है कि जब भी जुमला इस्मिया का तर्जमा करते हैं, मुब्तदा का करते हैं, फिर खबर का करते हैं, आखिर में है या है लगाते हैं। तो है लगा दिया मैंने यहाँ पर। अब देखें आया क्या, तमाम हमद अल्लाह के लिए जो तमाम जहानों का रब, रहमान, रहीम, जजा के दिन का मालिक है। आप इसको यूं भी कर सकते हैं कि तमाम हमद अल्लाह के लिए जो तमाम जहानों का रब है, रहमान है, रहीम है, और जजा के दिन का मालिक है। ये हम इसको इस तरह से करते हैं। अच्छा, अभी जब हम ये तरकीब कर रहे थे, स्टार्ट जब हमने की थी, तो हमने आपको बताया था कि इसके बाद इय्या का नाबुदु आ रहा था, जो कि एक नया मतलब उसमें शुरू हो रहा था जुमला, और वो ये इबारत थी। तो अब देखें, इस इबारत को हमने अलग से इसी वजह से लिया था। इसका अगर आपको मैं एनालिसिस बताऊं, आपको पता होगा कि ये इया का क्या होता है। इया का एक ज़मीर होती है, ज़मीर मंसूब होती है, मुनफसिल होती है। तो और सीगा कौन सा है, ये काफ ज़मीर आपको ये काफ आपको बता रहा है कि सीगा वाहिद मुज़क्कर हाजिर है। तो तरकीब में फिर ये क्या वाक़ई होगा। देखिए पहले तो हम इसके 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 बारे में हम ये लिख दें, ये वाली बात जो मैंने आपको अभी ज़बानी बताई है कि ये दरअसल ज़मीर मंसूब मुनफसिल है और सीगा वाहिद मुज़क्कर हाजिर है। इसको इतना लिख के अभी हम छोड़ देते हैं। हाँ, अलबत्ता हमारे पास एक फ़ेल आ रहा है नाबुदू, ये नाबुदू फ़ेल है। तो इस फ़ेल के बारे में भी हम यहाँ पर बता देते हैं कि ये फ़ेल कौन सा है, माज़ी है या मुदारे है, सीगा इसका कौन सा है, और उसके अंदर फ़ाइल भी होगा यकीनन। हमने यहाँ पे फ़ाइल भी बता दिया, हमने बताया कि ये फ़ेल मुदारे है, सीगा जमा मुतकल्लिम है, नहनु ज़मीर होती है इसके अंदर, जमा मुतकल्लिम में मरफ़ू होती है, मुत्तसिल होती है और मुस्ततर होती है, वो है इसका फ़ाइल। तो अब देखें आगे तो आ रहा है वाव आतिफ़ा, इसको तो मैं चलें यहाँ पे आतिफ़ा अभी लिख देता हूँ। तो इसका मतलब है कि एक बात यहाँ मुकम्मल हुई, क्योंकि आतिफा के बाद तो फिर दूसरी बात शुरू होगी। तो ये जो बात मुकम्मल हुई है, ये जुमला कौन सा बन रहा है, ये जुमला कौन सा है। तो देखें फेल, हमने पढ़ा था जो जुमला फेल से शुरू होता है वो जुमला फेलिया होता है। तो क्या ये जुमला फेल से शुरू हो रहा है, नहीं, ये तो इयाका से शुरू हो रहा है। तो ये एक आपको एक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए कि बात ये अच्छा मंसूब है, ये इयाका मंसूब है, और आपको पता है कि जुमला फेलिया के अंदर मंसूब क्या चीज़ होती है, ज़्यादातर वो मफूल होती है, मफूल भी होती है।
تو یہ کیسے ہو گیا کہ مفعول بھی ہی، اگر یہ مفعول بھی ہی ہے تو یہ پہلے آ گیا، تو مفعول بھی ہی اگر پہلے آ جائے جیسے کہ آیا ہوا ہے تو اس کو مفعول بھی ہی لکھیں گے اور مقدم کر دیں گے اس کو، کہ مفعول بھی ہی، یہ وہ مفعول بھی ہی ہے جو کہ مقدم ہے، یعنی پہلے آ گیا ہے اپنے فعل سے۔ ایک بات ہو گئی۔ تو جب ہمارے پاس فعل آ گیا، ہمارے پاس یہ فعل آ گیا اور ہمارے پاس فاعل آ گیا اور ہمارے پاس مفعول بھی آ گیا، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر کیا بنا؟ جملہ فعلیہ خبریہ۔ تو ہم نے سیدھے سیدھے اس کو یہ لکھ دیا۔ آپ یوں لکھ دیں یہاں پر، جب آپ لکھتے ہیں کہ فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر، اب اس نے عاطفہ کے حساب سے معطوف علیہ بننا ہے کہ نہیں بننا ہے، یہ بات کی بات۔ تو جس طریقے سے یہ ایاکا ضمیر منصوب تھی اور منفصل تھی اور اس نے بننا تھا مفعول بھی مقدم، تو یہ بھی وہی بات ہے، اس کو بھی اسی طرح سے کر لیں۔ اچھا، نستعین یہ باب استفعال سے ہے، یہ بھی صیغہ جمع متکلم کا ہے، تو اس کے اندر بھی نحنو ضمیری اسی کی فاعل مستتر ہے، تو اس کی بھی وہی بات یہاں پر آ جائے گی، فعل مضارع صیغہ جمع متکلم نحنو ضمیر مرفوع متصل مستتر اس کا فاعل۔ تو پھر فعل ہے، فاعل ہے اور مفعول بھی ہے، تو یہ سب آپس میں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بن جائیں گے۔ یہاں تک کی بات سمجھ میں آئی؟ اب رہی بات یہ کہ عاطفہ سے جو پہلے والا ہوتا ہے وہ معطوف علیہ ہوتا ہے اور عاطفہ کے بعد وہ معطوف ہوتا ہے، تو معطوف علیہ اور معطوف بنانے کی یہاں پر کوئی حاجت نہیں ہے، صحیح ہے کہ اس نے معطوف علیہ بنتا، پھر یہ معطوف بنتا اور معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر اپنے ماقبل کے لیے اگر کچھ بننا ہوتا اس کو، یا اپنے ماں باپ کے لیے کچھ نہ بننا ہوتا، تو ایسی تو یہاں پہ کوئی صورتحال پائی نہیں جاتی۔ ابھی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین تک پوری ایک بات مکمل کر کے آئے تھے، ٹھیک ہے؟ ہاں البتہ اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ ایاکا کا مطلب ہوتا ہے تیری، نعبدو کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم عبادت کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اسی طریقے سے اچھا واو کا مطلب اور ہوتا ہے، پھر اس ایا کا بھی مطلب ہے تیری، نستعینو کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم مدد مانگتے ہیں۔ بات سمجھ میں آئی آپ کو؟ لیکن جب ہم اس کا اب جو ہم اس کا ترجمہ کریں گے اپنے ترکیب کے مطابق والا ترجمہ، ترکیب تو یہ کہتی ہے کہ بات دراصل یہ ہے کہ یہ جو ایاکا ہے یہ مفعول بھی مقدم ہے، تو اس سے کچھ فرق تو پڑا ہوگا۔ تو اب جو اس کا ترجمہ ہوگا نا، کہ اس کا ترجمہ اب ہوگا کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، جو اس کے اندر تاکید پیدا ہوئی ہے اس کے مفعول بھی کے مقدم ہونے کی وجہ سے۔ تو جب ہم اس کو اپنے پاس نوٹ کریں گے، یعنی ہم اس کا ترجمہ لکھیں گے، تو ہم یہاں لکھیں گے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، صرف تیری یوں یہ والا معاملہ اس کے اندر آئے گا۔ اور جب مدد مانگنے والی بات لکھیں گے تو ہم لکھیں گے کہ اور ہم تیری، اب یہاں تیری تھا نا، تو اس کو اب آپ کیا کریں گے؟ ظاہر سی بات ہے تیری مدد تو نہیں مانگتے نا، تو ہم لکھیں گے ہم تجھ ہی سے۔ ویسے تو اس کا مطلب یہاں پہ یوں لکھنا چاہیے کہ تجھ سے، لیکن جب تجھ سے کی بات ہوگی تو ہم یہاں لکھیں گے کہ ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہاں تک کی بات کلیئر ہوئی؟ تو ہم اچھا اس کے بعد کیا شروع ہونے والا تھا، اس کے یہاں پر بات ختم کیسے ہو گئی، یعنی عبارت کیسے ختم ہو گئی؟ وہ اس لیے کہ اس کے بعد آپ کو پتا اہدنا الصراط المستقیم، اب اہدی جو ہے نا یہ ایک دعا ہے، یہ فعل امر ہے، دعا کے لیے آیا ہے، تو اب جب دعا شروع ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ بات ہی دوسری شروع ہو رہی ہے، تو اس کی ترکیب بھی علیحدہ سے کرنی چاہیے۔ اب وہ ترکیب علیحدہ سے کس طرح سے ہوگی وہ میں آپ کو اب دکھا دیتا ہوں۔ وہ عبارت میں نے یہاں پر اس طرح لکھ لی ہے،
اب یہ وہ عبارت میں نے یہاں پہ لکھی ہے، تو آپ کہیں یہ نہیں سمجھیے گا کہ میں اب آپ کو جو ہے وہ شارٹ کر کے ترکیب، یہ میں نے عبارت اس طرح سے لکھ دی ہے تو نہیں، میں ایک ایک ورڈ کی تو آپ کو ترکیب بتاؤں گا اس ویڈیو کے اندر۔ لیکن بات دراصل یہ ہے کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جب کمپلیکس قسم کی عبارت ہمارے سامنے آ جاتی ہے تو ہم پہلے اس کی ایک عبوری ترکیب کرتے ہیں۔ عبوری ترکیب کا مطلب یہ ہے کہ ہم پورے جملے کے جو سیگمنٹس ہیں اس کو ہم پہلے دیکھ لیں گے کہ یہ اینڈ میں جا کے کیا بنیں گے۔ مثال کے طور پہ اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ یہ عیدی جو ہے یہ کیا ہے، تو آپ کو پتا ہے کہ یہ ایک فعل امر ہے، تو ہم اس کو پہلے اب یہ ترکیب اس وقت ترکیب نہیں ہو رہی، باقاعدہ ترکیب اس کے بعد کریں گے، لیکن اب سمجھ لیں ہم تھوڑا سا رف ورک کر رہے ہیں اپنا، کہ پہلے ہم پوری عبارت کا انالیسس ایک دفعہ کر لے رہے ہیں۔ یہ ہے فعل امر، تو اب صیغہ واحد مذکر حاضر کا ہے یہ بھی پتا ہے، تو اس کے اندر انتا ضمیر مرفوع ہوگی جو کہ اس کا فاعل بنے گی جو مستتر ہے انتا۔ تو پھر یہ نا کیا ہے؟ تو یہ جو نا ہے یہ دراصل مفعول بھی، تو اس کو بھی ہم مفعول بھی کر لیتے ہیں۔ ہم یہاں پر اپنے پاس نوٹ کرتے ہیں تاکہ ہمیں یاد دہانی رہے کہ جب اس کی ریل میں ہم جا کے ترکیب کر رہے ہوں گے تو اس کو مفعول بھی ہم نے بنانا ہے۔ اگر یہ مفعول بھی ہے تو پھر عیدی کے بعد نا مفعول بھی ہے، تو پھر الصراط المستقیم یہ بھی تو مفعول بھی ہے پورا، مطلب الصراط موصوف اور اس کے بعد مستقیم جو یہ صفت موصوف اپنی صفت سے مل کر مرکب توصیفی ہو کر، یہ کر کے دکھاؤں گا، بنا کے دکھاؤں گا، ابھی سمجھا رہا ہوں خالی، جو مرکب توصیفی ہونے کے بعد دراصل اس نے مفعول بھی بننا ہے۔ تو اگر یہ مفعول بھی بنتا ہے تو ایک مفعول بھی یہ والا ہو جائے گا اول، اور یہ والا مفعول بھی کون سا ہو جائے گا؟ یہ ہو جائے گا ثانی۔ لیکن ایک مسئلہ آ گیا، اور وہ مسئلہ یہ آ گیا کہ اس کے بعد یہ نکرہ آ رہا ہے اور اس کا مطلب ہے بات ابھی چل رہی ہے، تو ہم نے کیسے اس کو ابھی مفعول بھی ثانی قرار دے دیا؟ بات دراصل یہ ہے کہ اگر آپ یہ دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہاں سے لے کر اور یہاں تک کی پوری بات صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین، یہ دراصل یہ پوری بات بدل بن رہی ہے کس کا؟ اس صراط کا، الصراط المستقیم، سیدھا راستہ۔ تو وہ جو کون سا راستہ ہے وہ سیدھا راستہ، یہ وہ والی ایکسپلینیشن ہے یہاں پر۔ تو اب جب یہ بات ابھی اس کی ایکسپلینیشن بات مکمل مستقیم پہ ختم نہیں ہوئی تھی، لہذا اس کو ابھی ہم یہاں پہ مفعول بھی ثانی نہیں بنا سکتے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو مفعول بھی ثانی ہے یہ تو تب بنے گا جب یہ مستقیم اپنی بات کو آگے تک جا کر مکمل کر لے گا۔ اتنی بات اگر آپ کی سمجھ میں آئی ہو تو پھر ہوا کیا، اس کو ابھی ہم نے مفعول بھی ثانی نہیں بنایا، نہیں بنا رہے ابھی اس کو۔ ہاں البتہ یہ مفعول بھی اول بنا ہوا ہے، تو اب اس کو تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیتے ہیں اور اس کو اتنا دیکھ لیتے ہیں کہ اس کو چھوڑ دیتے ہیں، صراط کی طرف آ جاتے ہیں۔ صراط میں آپ دیکھ رہے ہیں نکرہ ہے اور آگے والا آپ کا یہ جو پورا جملہ آگے تک جا رہا ہے یہ صلاحیت رکھتا ہے کہ یہ اس کی طرف مضاف ہو جائے، تو ہم نے صراط کو بتایا مضاف، اور اس پورے جملے کو یہاں پر ہم نے بنا دیا مضاف الیہ، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو مضاف الیہ ہے اس میں دو چیزیں شامل ہیں، ایک الذین انعمت علیہم اور ایک ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، دو چیزیں شامل ہیں۔ وہ ان دونوں چیزوں کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ ان دونوں چیزوں کا یہ تعلق ہے کہ یہ جو پہلی والی جو چیز ہے وہ بن رہی ہے مبدل منہ، اور جو دوسری والی ہے وہ اس کا بدل ہے، کن لوگوں کا راستہ اور کن لوگوں کا راستہ نہیں۔ ہاں اب یہ کہہ سکتے ہیں کہ مبدل منہ اپنے بدل سے مل کر بن گیا مضاف الیہ، اور پھر یہ مضاف اپنے اس مضاف الیہ سے مل کر بنا کیا؟ مرکب اضافی، ٹھیک ہے۔ اب مرکب اضافی بننے کے بعد اس کو کیا بننا ہے؟ اس مرکب اضافی ہو کر یہ کیا بنے گا، اس کا تعلق پیچھے والی بات سے ہونا چاہیے۔ تو دیکھیں یہ مرکب اضافی اس صراط کے بارے میں بتا رہا ہے جو کہ یہ صراط ہے، ٹھیک ہے۔ لہذا ہم نے یہ بنے گا بدل کسی کا، اور وہ کسی مبدل منہ کا بنے گا، تو وہ مبدل منہ ہمارے پاس کون سا ہے؟ وہ یہ ہے۔ یہ بات سمجھ میں آئی؟ اب ہمارے پاس یہاں سے لے کر یہاں تک کچھ بچا ہی نہیں ہے، مبدل منہ آ گیا، بدل آ گیا۔ اب مبدل منہ اپنے بدل سے مل کر کیا بن سکتا ہے؟ اگر یہاں پہ مجھے بنانا ہو
تو میں اس کے پیچھے دیکھوں گا نا ضمیر آ رہی ہے، اس کے پیچھے دیکھوں گا اہدی ایک فعل امر آ رہا ہے، تو لہٰذا اس نے بننا ہے مفعول بہ ثانی، وہ جو ہم وہاں پہ اس کو بنانے لگ گئے تھے، اب ہم یہاں پر اس کو بنائیں گے مفعول بہ ثانی۔ یہ بات سمجھ میں آئی؟ اچھا، اب ہمارے پاس ایک فعل آ گیا، اس کے اندر انت ضمیر ہے جو کہ اس کا فاعل ہے، اس کا مفعول آ گیا ایک، اس کا دوسرا مفعول آ گیا، تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ اب یہ جملہ فعلیہ بن گیا ہے کہ فعل امر اپنے انت ضمیر فاعل مفعول بہ اول اور مفعول بہ ثانی سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو گیا ہے۔ یہاں پر اتنی بات سمجھ میں آئی؟ اگر اتنی بات آپ کو سمجھ میں آئی ہے تو اب ہمیں ترکیب اس طرح سے کرنی چاہیے کہ اس کو جیسے ہم نے ڈائریکٹ کر دیا عبوری، ہم اس کو کریں گے پورا، اس کو باقاعدہ بنائیں گے کہ یہ موصوف ہے، یہ اس کی صفت ہے اور وغیرہ، اس طرح کر کے ایک ورڈ کو بنائیں گے، وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کس طرح سے کریں گے۔ پہلے ہم یہ کریں گے کہ یہ جو ہم نے اس کو مبدل منہو بنا دیا ہے، اس کو ایکسپلین کریں گے، اتنا حصہ ہم لیں گے، اہدنا الصراط المستقیم کی ترکیب آپ کو بتاتے ہیں۔ یہ آ گئی عبارت اہدنا الصراط المستقیم، ان کو علیحدہ علیحدہ باکسز کے اندر کر دیا۔ اب دیکھیں اہدی، آپ لوگ ایرو بنا کے کرتے ہیں نا، سمجھیں آپ نے یوں کر کے ایرو بنا کے لکھنا کیا ہے، آپ نے اہدی کو پورا بتانا ہے، فعل امر حاضر معروف ہے، صیغہ بائد مذکر ہے، انت ضمیر مرفوع متصل مستتر اس کا فاعل ہے، پھر یہ جو نا ضمیر ہے یہ مفعول بہ اول ہے، تو اب یہ جو الصراط المستقیم ہے، اس میں الصراط موصوف بن رہا تھا، المستقیم صفت، موصوف اپنی صفت سے مل کر مرکب توصیفی ہو کر کیا بنے گا؟ یاد ہے آپ کو میں پہلے دکھاؤں کہ آپ نے ابھی ابھی اس کو بتایا ہے، یہاں پر اس کو مبدل منہو بنایا ہے الصراط المستقیم کو، تو لہٰذا ہم وہاں پر بھی اس کو، یہاں تو پوری ترکیب میں سمجھ میں آ رہا ہے کہ اس مبدل منہو کے بعد اس کا بدل بھی سامنے ہی سامنے نظر آ رہا ہے، لیکن جب ہم ایک عبارت کو الگ الگ لکھیں گے تو ظاہر سی بات ہے اس کے لیے جگہ بھی اتنی چاہیے ہوگی، تو اب اس کے لیے اتنی ہی جگہ موجود تھی، تو اس کو ہم نے یہاں پر بنا دیا مبدل منہو، الصراط المستقیم کو مبدل منہو ہم نے یہاں پر یوں بنایا ہے۔ اب اس کا بدل کہاں پر آئے گا؟ ویسے تو اس کا بدل تھا کیا، ایک دفعہ پھر دیکھ لیں کہ جو اس کا بدل تھا وہ یہ تھا، یہاں سے لے کر یہاں تک پورا اس کا بدل تھا، تو اب ہمیں صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کی ترکیب بھی کرنی چاہیے تاکہ یہ بدل واضح ہو جائے، ٹھیک ہے؟ تو اب ہم آپ کو اس طرف لے کے چلتے ہیں، اور اس میں سے بھی ہم نے یہ سیگمنٹ لے لیا، صراط الذین انعمت علیہم، الگ کو الگ کر دیا، ہم کو الگ کر دیا۔ اب دیکھیں صراط کو بنایا تھا نا مضاف، یہاں پر بھی بنا دیا مضاف، الذین اسم موصول، انعمت یہ فعل ماضی ہے، اور صیغہ واحد مذکر حاضر، شاید صیغہ واحد مذکر حاضر ہے نا بھائی، اب جب حاضر ہے، اب یہ تا ضمیر جو اس کے ساتھ آپ کو نظر آ رہی ہے بارز ہے، تا ضمیر مرفوع متصل بارز، یہ اس کا فاعل ہے ٹھیک ہے، اور اس کے بعد آ رہا ہے اعلیٰ، وہ ہو گیا جار، ہم یہ ضمیر ہے، مجرور ہے، متصل ہے، جو آپ کو پتا ہے وہ اس کے بارے میں آپ نوٹ کریں لکھیں، ہم نے تو اس کو جار مجرور کیا۔ اب جار مجرور کسی کے متعلق ہوتے ہیں، عبارت میں کوئی فعل موجود ہوتا ہے یا شبہ فعل ہوتا ہے، عبارت میں اس سے پہلے انمتا ہے، یہ انمتا کے متعلق ہو گئے، ٹھیک ہے؟ انمتا کے متعلق جب یہ ہوئے تو انمتا فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو گیا، سیدھی سیدھی بات ہے۔ اب اس جملہ فعلیہ خبریہ ہونے کے بعد یہ کیا بنے گا؟ اپنے ماقبل کے لیے کچھ بنے گا، اس سے پہلے الذین اس میں موصول ہے تو الذین اس میں موصول کا یہ صلہ بنے گا، تو یہ ہم نے اس کا صلہ بنا دیا۔ اب بتائیں کہ اس میں موصول اپنے صلہ سے مل کر، بظاہر تو ایسا لگ رہا ہے کہ یہاں پر پیچھے آ رہا ہے مضاف، تو اس کو بننا چاہیے مضاف الیہ، ٹھیک ہے، لیکن کیونکہ بات ابھی چل رہی ہے صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم، وہ بات ابھی آگے چلے گی، تو ابھی اس مضاف کا مضاف الیہ آیا بھی ہے کہ نہیں آیا یہ بھی تو دیکھنا ہے، تو پہلے اتنا جو یہ جو موصول اپنے صلے سے مل کر یہ کیا بنے گا یہ آپ دیکھ لیں، یہ میں آپ کو وہاں پہ دکھاتا ہوں، موصول اپنے صلے سے مل کر کیا بنے گا یہ دیکھیے آپ، اللہ یہ صراط الذین انعمت علیہم والا اتنا حصہ دیکھیے آپ،
وہاں پہ بھی میں نے مضاف بنایا ہوا تھا نا، تو دیکھیں میں نے الذین اس میں موصول اور انعمت علیہم یہ ہو گیا اس کا صلہ، تو یہ اس سے مل کر بنے گا مبدل منہو، اور پھر بعد والی جو عبارت ہوگی وہ بدل بنے گی اس کا، وہ یہ مبدل منہو اس نے بننا ہے اپنے بدل سے ملنے کے بعد پھر یہ مضاف الیہ بنے گا۔ یہی والی بات ہم اپنی اس جو اتنے حصے کی کر رہے ہیں وہاں لے کر چلتے ہیں۔ یہ واپس آ گئے ہم یہاں پر، اس میں موصول اپنے صلے سے مل کر یہ بن رہا ہے مبدل منہو۔ اس کے بعد آنا ہے بدل، تو وہ تو میں آپ کو دکھا کے لے آیا کہ بدل آنے والا ہے، اب دیکھتے ہیں وہ بدل کیسے بنے گا۔ یہاں پر بنے گا بدل، وہ کیسے، پہلے اس کو دیکھ لیں، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ابھی بدل بناتا ہوں، رکیں۔ آپ کو پتہ ہے غیر یہ مضاف بنتا ہے، یہ ہم نے اس کو مضاف بنا دیا ہے۔ یہ جو المغضوب ہے یہ اس میں مفعول ہے بر وزن مفعول، اور اس کے اندر ہوا ضمیر مستتر ہے جو اس کا نائب الفاعل ہے۔ آپ کو پتہ ہے اس میں مفعول کے اندر جو ہوتا ہے وہ نائب الفاعل ہوتا ہے، اور آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ اس نے بننا ہوتا ہے شبہ جملہ اسمیہ۔ کیسے؟ آگے آ رہا ہے علیہم، میں نے اس کو توڑ کے لکھا علیہم، تو علی جار، ہم ضمیر مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہو گیا کس کے؟ اس المغضوب کے۔ اب کہیں گے آپ کہ اس میں مفعول المغضوب اپنے سب سے پہلے اپنے نائب الفاعل اور اپنے متعلق سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر، پہلے تو ہو گیا شبہ جملہ اسمیہ، اس کے بعد ہو کر معطوف علیہ، کیونکہ یہ عاطفہ آ رہا تھا، یہ آ گیا معطوف علیہ۔ لیکن شبہ جملہ اسمیہ کیسے بنا وہ آپ نے دیکھ لیا۔ اچھا چلیں آگے چلیں، یہ ہو گیا واو عاطفہ، اس کے بعد ولد ضالین میں جو یہ لا ہوتا ہے یہ نافیہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، نافیہ نفی کے لیے، اور یہ لا زائدہ ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد الضالین آ رہا ہے۔ یہ جو الضالین ہے نا، یہ دراصل پتہ کیا ہے، یہ اس میں فاعل ہے اور یہ جمع کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے، اور جب یہ جمع کا صیغہ ہے تو اس کو بھی ظاہر سی بات ہے آپ کو پتہ ہے کہ یہ اس میں فاعل ہے تو یہ شبہ فعل ہے، اور یہ شبہ فعل ہوتا ہے اس کے اندر ایک ضمیر ہوتی ہے جو اس کا فاعل بنتی ہے، اور پھر یہ دونوں مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہوتے ہیں۔ تو جس طریقے سے ہم نے یہاں پر اس کو شبہ جملہ اسمیہ بنایا تھا، اس کو بالکل اسی طریقے سے ہم نے الضالین کو بھی یہاں پر ہم نے شبہ جملہ اسمیہ بنایا ہے۔ ایک شبہ جملہ اسمیہ یہ رہا جو کہ معطوف علیہ، ایک شبہ جملہ اسمیہ یہ رہا جو کہ معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر وہ کیا بنے گا؟ وہ بنے گا مضاف الیہ۔ کیوں بنے گا؟ کیونکہ پہلے ایک مضاف تیار کھڑا تھا غیر، تو لہذا اس کا اس نے بننا ہے مضاف الیہ، اور مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی ہو گیا۔ اب یہ جو مرکب اضافی ہمارے سامنے آیا ہے یہ پتہ کیا ہے؟ پورا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہاں تک یہ پورا ایک اس مرکب اضافی میں آ چکا ہے، اور اس نے بننا کیا ہے؟ پیچھے ہم کیا چھوڑ کر آئے تھے؟ وہ ہم چھوڑ کر آئے تھے مبدل منہو، یہ مبدل منہو چھوڑ کر آئے تھے، اس کو بدل چاہیے، یہ آ گیا اس کا بدل۔ اب سمجھ میں آئی بات؟ اب بتائیں کہ جب میں نے اس کو وہاں پر مبدل منہو کو اور بدل بنایا تھا، اب آپ دیکھیے وہ جو میری وہ والی اسکرین تھی جس کے اندر میں نے اس پورے کو جو ہے وہ ایک ہی باکس میں لکھ دیا تھا، تو وہاں سمجھ میں نہیں آ رہا ہوگا، اب سمجھ میں آئے گا۔ یہ اسکرین تھی نا وہ، دیکھیں غور طلب بات کیا ہے، وہ یہ ہے کہ دیکھیے وہ تو ابھی ہم نیچے بدل جو بنا کر آئے وہ یہ رہا، لیکن غور طلب بات یہ ہے کہ یہ مبدل منہو اپنے اس بدل سے مل کر بنے گا کیا؟ یہ بنے گا اس مفعول، جیسے یہ ہمارا عیدی آ رہا تھا نا، اس کے لیے مفعول بھی اول آ گیا تھا، اور ہم سب سے پہلے شروع میں الصراط المستقیم کو بنانے گئے تھے مفعول بھی ثانی، تو بناتے بناتے روک دیا تھا کیونکہ آگے کی چیزیں اس میں جوڑنی باقی تھی۔ اب جب کہ آگے کی تمام چیزیں اس میں جوڑ دی گئیں تو یہ پورا یوں جڑ گیا اس طرح سے، مبدل منہو اپنے اس بدل سے ملنے کے بعد اب بن گیا یہ مفعول بھی ثانی، یعنی ہمیں سیدھے راستے پر چلا، ہمیں یہاں اس کا مطلب ہے چلا ہمیں
सीधे रास्ते पर, बात यहाँ पर मुकम्मल नहीं हुई है कि हमें सीधे रास्ते पर चला, यहाँ पर बात मुकम्मल नहीं हुई है, बल्कि बात चल रही है कि उन लोगों का रास्ता, अभी तर्जमा करते हैं वर्ड बाय वर्ड, उन लोगों का रास्ता, तो फिर वो जिन लोगों का रास्ता है उसकी पूरी बात मुकम्मल होने के बाद तो फिर ये बनेगा जाके मफूल भी सानी। और अब जबकि ये मफूल भी सानी आ गया है तो अब ये जुमला फेलिया इंशाइया हमारा यहाँ पर मुकम्मल हुआ है। अब हम करते हैं इसका तर्जमा। तर्जमा करने के लिए अब जाहिर सी बात है मुझे खुली हुई तरकीब चाहिए। इहदीनस सिरातल मुस्तकीम, तो मुझे इसको अलग अलग चाहिए, तो अलग अलग वाली तरकीब तो हमने की हुई है ना, देखें नीचे हमने यहाँ पे तरकीब की है। तो हम इसी का तर्जमा हम यूं करेंगे कि अच्छा फेल, ये वो है क्या, जुमला फेलिया। जुमला फेलिया का तर्जमा करने का आपको तरीका पता है कि सबसे पहले फाइल का तर्जमा करते हैं। बताइए फाइल क्या है। फाइल तो ये रहा अंता। अंता को उर्दू में क्या कहते हैं, तू, ठीक है। बा मुहावरा तर्जमा आप खुद बाद में कीजिएगा, अभी तरकीब के मुताबिक तर्जमा कौन सा इसका बन रहा है वो देख लें। तू, और उसके बाद आएगा मफूल, अगर एक मफूल होगा तो एक मफूल आएगा, और अगर एक से ज्यादा मफाइल होंगे तो एक से ज्यादा आएंगे। अभी हमारे पास जितनी तरकीब इस वक्त सामने है हम उतनी तरकीब का तर्जमा करेंगे। देखें हमारे पास एक मफूल आ रहा है, तो तू हमें या हमको, ठीक है। और दूसरा हमारे पास क्या आ रहा है, सिराते मुस्तकीम, तो मैं इसका सीधा रास्ता लिखने के बजाय मैं इसको यही लिख देता हूँ, सिराते मुस्तकीम। और चला यानी इहदी, हिदायत दे, की तरफ चला, ठीक है। आप सिराते मुस्तकीम को यूं भी कर सकते हैं, सीधा रास्ता, तू हमें सीधा रास्ता चला। यहां तक एक बात समझ में आई, एक बात। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो इबारत आ रही थी जिसको कि हमने किया था, और अब हम इसका पूरे का भी इंशाल्लाह पूरा करेंगे, जब हम अभी तो इंडिविजुअल कर रहे हैं ना। देखिए किन लोगों का रास्ता, सिरातल लदीना। अब अल्लजीना वो जो, सिरातल लदीना रास्ता उन लोगों का, अनअमता जिन पर तूने एहसान किया या इनाम किया, और जिन पर मैंने यहां से लेकर आया अलैहिम उन पर। तो अब देखिए मैं इसका तर्जमा किस तरह से करूंगा, उन लोगों का, का कहां से आ रहा है, ये का, ये का जो लिखा है अभी, इस मुदाफ, आगे मुदाफ ले आएगा, उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने इनाम या एहसान किया। एक तर्जमा ये हुआ। अच्छा, उसके बाद आए गैर। गैर का मतलब होता है ना, यानी अब इसको मैं किस तरह आपको बताऊं, ना। अब ये जो ना है, और इसको पहले वर्ड बाय वर्ड देख लें। अल मखदूब कहते हैं जिन पर गजब किया गया, अलैहिम वो लोग जिन पर गजब किया गया, में अभी गैर नहीं मिला रहे इसके अंदर, तो गजब किया गया, ठीक है। और उसके बाद वला, और वो नहीं, ला माने नहीं, अद्दालिन इसका मतलब होता है गुमराह, बहके हुए। तो अब देखिए, अब इसमें गैर का किस तरह से लेकर आएंगे कॉन्सेप्ट। गैर को मैं लिख रहा हूं ना, मुझे थोड़ी सी इसमें जगह चाहिए। यहाँ पर गैर का तर्जुमा मैंने यहाँ पे लिखा है ना, बस। तो गैर का मतलब हो गया ना। अब देखिए बात क्या हो रही है कि ये जो यहाँ पर आकर जो ये मुरक्कब इजाफी बना है, इस मुदाफिले का, और उसके बाद ये जो बदल बना है, ये किसका बदल बना है, इसका मुबदल मिन्हू किधर है। क्योंकि वो जो मुबदल मिन्हू होगा वहां पर कोई ऐसा वर्ड होगा ना जिसकी रिप्ले जिसके इक्वल ये हो रहा होगा। ये जो बदल बना है, ये उस रास्ते का सिरात का बना है। देखें अब मैं आपको ऊपर दिखाता हूँ, ये मुबदल मिन्हू ये आ रहा, ये सिरात। अब आप इसको इसको नोट करें, तो अब हम वहां पे रास्ते वाला कॉन्सेप्ट लेकर आएंगे। अगर मैं सिर्फ इतना लिखूं, ना उनका, अलैहिम का मतलब
जिन पर, उन पर तो नहीं करेंगे ना, जिन पर कर लें। जिन पर मगदूब का मतलब गजब हुआ, गजब। किया गया, मजहूल वाला तर्जुमा वो वाला ले आए आप। एक चीज, और इतनी इतनी बात हुई यहाँ पर, यहाँ तक की। अब आ रहा है वाव, तो वाव को करें, और ला का करें, ला का। ना बहके हुओं का, देखें, बहके हुए कह लें या गुमराह कह लें। बहकने वाले, यूं भी कर सकते हैं। ये आया मुरक्कब इजाफी, ये रहा मुरक्कब इजाफी, ये रहा। तो यहां तक आपकी बात समझ में आई। अब देखें इसको, हम इसका पूरा तर्जुमा हम किस तरह से करेंगे। हम यहाँ पर उसको लेकर आते हैं देखें, हम लेकर आते हैं कहाँ से, पूरी बात लेकर आते हैं। एक बात हमने यहाँ से ले ली, ठीक है। उसके बाद एक बात हमने यहाँ से ली, नोट कर ली। और उससे पहले वाली बात वो ये थी, ठीक है। उसके बाद ये बात थी, और आखिरी बात वो ये थी, ठीक है। अब आप इसको मैच करें यहाँ से। तमाम हम, यानी तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए जो तमाम जहानों का रब है, रहमान है, रहीम है, और जज़ा के दिन का मालिक है। हम तेरी ही इबादत करते हैं और हम तुझी से मदद मांगते हैं। तू हमें सीधा रास्ता चला। अब यहाँ से बात आएगी, उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने इनाम किया, ना उनका क्या रास्ता, जिन पर गजब किया गया, और ना बहके हुओं का क्या रास्ता। यूं ये एक हमारी तरकीब यहाँ पर मुकम्मल हुई। इसको आप, कोई क्वेश्चन हो तो आप इसमें मुझे कमेंट्स में लिख कर भेजें, तो इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल इसका जवाब देंगे। अब चलते हैं हम सूरतुल बकरा की इंशाल्लाह ताला तरकीब करना शुरू करेंगे। मिलते हैं अगली क्लास के अंदर।